अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिकरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब करते हुए फरमा रवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरक्की से मुतालिक विजन को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान हकीकी मानों में नौजवानों की कसीर तादाद से माला माल है, जो रोशन मुस्तकबिल की नवीद हैं। नौजवान नस्ल हमारा कीमती असासा है। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत से ने सनती शोबे, मईशत और माशरे में इनकलाब कर दिया है। पाकिस्तान न सिर्फ मसनूई ज़हानत को अपना रहा है, बल्कि हम इसमें महारत हासिल करने के लिए काम भी कर रहे हैं और नौजवानों को ट्रेनिंग फराहम भी कर रहे हैं। Pakistan is not just embracing artificial intelligence, we are committed to excelling in it. Our mission is clear, and it is to encourage young minds to redefine the boundaries of AI, training skilled engineers and data scientists as the backbone of Pakistan's AI growth. नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने मैदान मार लिया है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI के हिमायत याफ्ता मियां रऊफ अता ने इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और KP से कामयाबी समेटी, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट कैंडिडेट जनाब मुनीर अहमद काकर साहब ने सिंध और बलूचिस्तान से कामयाबी हासिल की। तमाम नताइज को जब यकजा किया तो पता चला कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के रऊफ अता साहब और प्रोफेशनल ग्रुप के सेक्रेटरी के जो उम्मीदवार थे सलमान मंसूर साहब, वो भारी अक्सरियत से कामयाब करार पाए, जबकि मुनीर काकर साहब ने वोटों की गिनती के दौरान इल्जाम किया कि ये सख्त दांधी कर रहे हैं, मेरे 25 वोट निकाल कर मेरे मुखालिफ के खाते में डाल दिए गए। मेरे 25 वोट जो हैं रऊफाता के 2 बंडलों में से निकाल लिए और रऊफाता के खाते में डाले। अभी तो काउंटिंग का भी दोबारा होगी, 1 to 1 होगी। मैंने कहा 1 to 1 को चेक करेंगे फिर बात बनेगी। ये जानबूझ कर क्या रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत ने अदलिया के हवाले से एक और कानून साजी का इरादा जाहिर किया है। जुमे के रोज़ कौमी असम्बली से कानून में तब्दीली करके सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी की गई है और सेनेट में ये भी बताते चलें कि ये बिल जो है जुमे के रोज़ पेश करने की हुकूमत जो है वो इरादा रखती है। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम अभी हज़म नहीं हुई और 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। ये कानून साजी आपके गले पड़ेगी, वक्त का पहिया बड़ा जालिम होता है। तरमीम हजम नहीं हुई है और 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है। इसी तौर पे आपको फायदा मिल जाएगा, लेकिन यही कवानीन जो कि आप इस वक्त पास करा रहे हैं, ये कल आपके गले में होंगे। वक्त का पहिया जो है तो बड़ा जालिम होता है। नाज़रीन, बानी PTI की बहनों और एहलिया बुशरा बीबी के अदालती रिलीफ को हुकूमती इत्तेहाद शक की नज़र से देख रहा है। हुकूमत को लगता है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक नहीं हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब समझते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई, पेशावर रवानगी और अब पंजाब को खैरबाद कहकर KP वज़ीर आला हाउस की NXC में रहाइश पजीर होना पसे पर्दा दास्तान की निशानदेही करता है। आज उन्होंने ट्वीट भी किया और फिर ABN न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ये किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, कहीं कोई अंडर हैंड डील तो नहीं हो रही। वो इस बात पे गौर करें कि ये सारा कुछ फ्रंटियर में क्यों हो रहा है। बेगम साहबा भी जो है वो फ्रंटियर में चली गई हैं। फ्रंटियर का वैसे वो PTI वाले कहते हैं कि जो है अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर जो है चीफ मिनिस्टर का। अब बेगम साहबा भी वहाँ पे चली गई हैं। ये किस तरफ ये इशारे मिल रहे हैं, कोई तो अंडर हैंड कोई वारदात तो नहीं हो रही। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब शेख वकास अकरम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म के ज़िंदगी से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दी गई धमकियों के बाद हमने वकला की जिम्मेदारी लगाई है, यानी PTI को KP लाने की कोशिशें तेज करें। कि हमने अपनी लीगल टीम के सुपुर्द ये किया है मामला कि आप देखें इस किस्म की प्रेसिडेंट तलाश करें कि खान साहब की जिंदगी को खतरा है, और खसूसन अडियाला जो पंजाब में है और पंजाब की वजीर आला की जो गुफ्तगू है कि खान साहब को अगर ऐसी को प्रेसिडेंट्स मौजूद है तो हमने अपनी टीम को कहा है कि उसको एक्सप्लोर करें कि खान साहब को KP लाया जा सके। और नाज़रीन, इस वक्त जिस किस्म की बातें हो रही हैं कि शायद हुकूमत अब ये इरादा रखती है कि बिल लेके आया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26वीं आईनी तरमीम में, लेकिन उसके बावजूद भी जुडिशल कमीशन का वो हिस्सा बनेंगे। अगरचे ये भी तहफ़्फ़ुज़ात उनको ज़रूर है कि जुडिशल कमीशन में क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, अक्सरियत हुकूमत की होगी और वो किन जजेस को अपॉइंट करते हैं, सो इस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। सलमान अकरम राजा साहब कर रहे थे। हम बात करेंगे मामलात आगे किस तरह से बढ़ेंगे जुडिशल कमीशन की तरफ और उसकी फॉर्मेशन से की तरफ, और साथ साथ
سپریم کورٹ اب کتنی ڈفرینٹ نظر آئے گی, نظر آنے والا ہم آگے دور دیکھیں گے انڈر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اینڈ ہاؤ ڈفرینٹ ول اٹ بی فرام قاضی صاحب کورٹ. اعزاز احسن صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن, سینئر ماہر آئین و قانون اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان دا پروگرام. اعزاز صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس سر. اعزاز صاحب, گفتگو کا آغاز یہی جوڈیشل کمیشن کی جو باتیں ہو رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف نے اگرچہ اس کو بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے that they've decided to be part of the judicial commission, but آپ کیسے پروسیڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں معاملات؟ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز which is always repeating itself. ہر دفعہ وہی بات ہوتی ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ہم عدلیہ کو ڈس ایمپاور کر دیتے ہیں, یہ سوچ کے کہ ہماری گورنمنٹ رہے گی اور ویزا وی آور گورنمنٹ یہ عدلیہ ڈس ایمپاور اور کمزور ہو جائے گی, ورنہ یہ بہت انٹرفیئر کرتی ہے. سو ہم اس کو ڈس ایمپاور کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں. اور سال ڈیڑھ میں ہم گورنمنٹ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وی نیڈ دی پروٹیکشن آف دی ججز, اور گورنمنٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور جب کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ دے ریجوائس ان دی ڈس امپاورمنٹ آف دی جوڈیشری. ہمارے ملک میں بالکل یہ ہوتا رہا اور بار بار ہوتا رہا ہے, اور ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے, چاہے ہم مسلم لیگ نواز کے ہوں, چاہے ہم پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے اب یہ پی ٹی آئی والے ہوں. ان کی بھی ایسی مسٹیکس کئی کر رہے ہیں کہ جو ان کو خود آڑے آئیں گی. اب یہ ہمارا ایک طریقہ ہی بن گیا. اب جتنا ڈس امپاور یہ گورنمنٹ کرے گی نا, یہ شہباز شریف لیڈ گورنمنٹ کرے گی, جتنا ڈس امپاور کرے گی جوڈیشری کی, اتنی امپاورڈ جوڈیشری ان کی ضرورت بنے گی. جب کسی کے کہنے پہ یا کسی کی سہولت کاری کے ساتھ ہم نے گورنمنٹ تبدیل کر دی اور گورنمنٹ میں کو ہمارا مخالف آ گیا, اس کو یہ لا قوانین ایسے ملیں گے کہ اس کے عدلیہ اور ججز کمزور ہوں گے, اور ہم اس وقت اگر اپوزیشن میں ہوئے تو ہمیں وہ بچا نہیں سکیں گے, ہمیں کوئی ہماری داد رسی نہیں کر سکیں گے. یہ ایک آپ سمجھ لیں لکھا ہوا اصول ہے. اور ضیاء الحق بینیفٹڈ فرام amendments made during the People's Party time, which weakened the judiciary. جو اس کے بعد یہ پرویز مشرف جب آیا تو اس میں بھی ویکنڈ جوڈیشری. اچھا, پھر ہم نے ویکن کیا اپنے اپوزیشن والوں کو, اور گورنمنٹ میں جو بھی ہو اس کو امپاور کیا بائی برنگنگ ان سجاد علی شاہ. سجاد علی شاہ نے وہ ساری اپنے اختیارات ہمارے خلاف استعمال کیے. ہمارا وہ ایلائی تھا, ہم نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا, اس کو ہم نے بڑا سر پہ چڑھا رکھا. وہ پاورز اس نے ساری ہمارے خلاف استعمال کی. فاروق لغاری کو ہم نے بنایا, ہم نے اس کو امپاور کیا. جب امپاور کر دیا ہم نے اپنی طرف سے جوڈیشری کے بھی خلاف اور ایگزیکٹو کے بھی خلاف کہ یہ اپنا بندہ ہے, تو وہ اس نے ہمیں نکالا اور بی بی شہید کی حکومت کو ڈسمس کیا. فاروق لغاری ہو واز پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ, اور وہ سارے جو اختیارات اس نے حاصل کر لیے تھے وہ اس نے ہمارے خلاف استعمال کیے. یہی ہوتا رہا ہے. دی اونلی پرسن ان دس فیئرلی لانگ seesaw history and series has probably been, and rightly claimed by him, President Asif Ali Zardari. ایک شاید ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ آیا ہے, اور بی بی شہید کے بھی اس طرح انہوں نے نہیں کیا تھا جو زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ ہو کے اپنی پاورز جو تھیں, نامینیشن آف کی آفیشلز یا 58(2)B کی بہت کروشل پاور
وہ انہوں نے پارلیمنٹ کو دے دی یا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ سے وہ اختیار ہی لے لیا گیا, ختم کر دیا. ہی سرینڈرڈ اٹ والنٹیرلی. لیکن اعزاز صاحب, اینڈ آئی تھنک بیکاز آف دیٹ انہوں نے آصف زرداری نے ایز پریزیڈنٹ 5 سال ریلیٹیولی سکون سے گزارے. وہ ان کے خلاف بڑی سازشیں ہوئیں, میمو گیٹ کی سازش ہوئی, پھر ان کے خلاف اور ایک دفعہ تو لگتا تھا کہ حکومت کو گرا کے ہی چھوڑیں گے, اور جو ان کے خلاف آرمی چیف بھی تھے, ان کے خلاف دوسرے ادارے بھی تھے, عدلیہ بہت خلاف تھی. افتخار محمد چودھری صاحب بہت سختی خلاف تھے, اور بہت سارے فیصلے انہوں نے, ہر فیصلے میں, ہر معاملے میں جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوتا تھا اس کو وہ اڑا دیتے تھے. اسی طرح بی بی شہید کو نسیم حسن شاہ صاحب سے سابقہ پڑ گیا, اور اسحاق خان صاحب جو پریزیڈنٹ تھے. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی آپ کے زیادہ خلاف ہو یا زیادہ آپ کے تابع دار ہو, جس طرح اپنا یور اون اپوائنٹڈ our own appointed سجاد علی شاہ اینڈ فاروق لغاری, یہ انہوں نے So the move backfires. But اعزاز صاحب, آپ نے کہا کہ جتنا ڈس امپاور کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں جوڈیشری کو, وہ اتنی امپاورڈ ہو کے ان کو ایک جوڈیشری کو سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا ان کو ایک ان کو اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. وہ اعزاز صاحب, موونگ آن, یہ گورنمنٹ اس وقت, میں جاننا چاہتی ہوں کہ جمعے کو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک بل پیش کرنا چاہ رہے ہیں, ارادہ رکھتی ہے حکومت, اور دس از ٹو انکریز دا نمبر آف ججز ان سپریم کورٹ, 17 سے 23 تک لے جانے کی یہ جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اس سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں آپ کو, جی اس میں یہ نہیں صرف کہہ رہا کہ بیک فائرز, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ادارے کو جو ہمارے ساتھ اس وقت چل رہا ہے اس کو امپاور کر دیں, کیونکہ ہم گورنمنٹ میں ہیں, اور اپوزیشن کو اس کے ذریعے ڈسٹرائے کر دیں. اس لیے اپنا پریزیڈنٹ لے آئے, اپنا چیف جسٹس لے آئے. لیکن جب وہ ہوتا یہ ہے کہ بیفور دا ڈے از آؤٹ, وہ ہمیں اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ جو امپاورڈ لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ, نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پرسیکیوشن شروع کر دیتے ہیں. بٹ سر, آپ کو نہیں لگتا کہ قاضی صاحب کا جو تجربہ تھا وہ بڑا کامیاب رہا ہے موجودہ حکومت کے لیے, نون لیگ کے لیے بالخصوص؟ جی کامیاب رہا بہت, اور پر اب اس کا ایرا ختم ہونا ہی تھا نا. وہ اتنا کامیاب رہا کہ یحییٰ فریدی صاحب جو ان کے بعد آئے ہیں, ان کو بھی محسوس ہوا کہ یہ لاپ سائڈڈ رہا ہے سارا مسئلہ. آئی مین اٹ از آبویس, کیونکہ اس نے آتے ہی جو موسٹ وائٹل ڈیسیجنز تھیں قاضی صاحب کی, ان کو افریدی صاحب نے سب سے پہلے ایڈریس کیا, کہ انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب صاحب کو لے لیا انٹو دی کمیٹی دیٹ اپوائنٹس, اس میں 3 ممبر کمیٹی میں, اور جس سے نکالا تھا قاضی فیض عیسیٰ نے ان دونوں سینئر ججز کو. تو وہ اب یہ تو ایک دم ہی پتہ لگ گیا نا. اب اس کے بعد اگر گورنمنٹ سوچتی ہے کہ کوئی 27ویں ہم ترمیم لے آئیں گے اور اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, 27ویں ترمیم کا مقصد تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے ججز کی وہ بڑھا دیں آپ تعداد, تو آپ کو جو بینچز بنانے والی باڈی ہے وچ از دی کمیشن, اس میں بھی سہولت ہو جائے گی کہ آپ کے پاس زیادہ چوائسز ہو جائیں گی بینچز کی, اور کوئی ریسٹرکٹ نہیں ہوگا. اگر آپ کے اپنے اپوائنٹڈ
6 ججز اور آ جائیں گے 17 سے 23 کے لیے. تو دوز ججز ول بی ڈپینڈنٹ آن می بیکاز آئی اپوائنٹڈ them to the Supreme Court with a majority in the commission, the appointing commission, because I have added 4 parliamentarians also. لیکن یہ چیز جتنا آپ کر لیں ہمارے ہاں آئی وش یہ روش چلے کہ امینڈمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں. لیٹ دی سسٹم فنکشن ایز اٹ فنکشنز. اس میں سے اگر کوئی انکروچ کر رہا ہے محکمہ تو وہ اس کو ذرا آپ بے شک کریں, اور وہ انکروچ کرنے والے تو وہ ہیں. آپ ساورنٹی آف پارلیمنٹ چاہتے ہیں گے ویزا وی دی جوڈیشری, بٹ دا ساورنٹی دیٹ از ڈیمونسٹریٹڈ بائی دی مین آن ہارس بیک, جو آپ کے پارلیمنٹ کے کوک سے اندر سے اٹھا کے اور آپ کے ایم این ایز کو لے جاتے ہیں, ان سے آپ کو لینا ہے ساورنٹی. تو بڑے اعزاز صاحب, آپ کے ملک میں جب کانسٹیٹیوشن بھی ہو, کورٹس بھی ہو, پارلیمنٹ بھی ہو, اور ڈیزائرڈ رزلٹ جو کہ آئیڈیلی عوام کی ویلفیئر ہونی چاہیے وہ نہ ہو, تو پھر کیا اس کا معنی ڈرا کیا جائے اس سے؟ ان کا پھر کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ آج کو عوام سوال کر رہی ہے کہ اتنی ہیسٹ میں لیجسلیشنز کی جا رہی ہیں, عوامی مفاد کا تاثر تو دیا جا رہا ہے کہ آپ عوامی مفاد میں رکھ کے یہ لیجسلیشن کر رہے ہیں, لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں. نہیں, یہ تو سوال گورنمنٹ کو دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. لوگ یہ تو پوچھیں گے کہ مہنگائی, بے روزگاری, پھر جو آفات آتی ہیں وہ, پھر بجلی کا کرائسس, اس دفعہ بدقسمتی سے گندم کا کرائسس بھی ذرا شارٹ فال ہے, آ رہے ہیں. ان کی طرف توجہ دیں بجائے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب کی وہ صرف ایک بات میں ہی لگے ہوں کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو فتنہ ہوتا بھی ہے وہ جب آپ چلے جاتے ہیں فرام دی گورنمنٹ ٹو دی اپوزیشن, تو اس کو آپ نے زیادہ پاپولر کر دیا ہوتا ہے, اس کو آپ نے زیادہ امپاور کر دیا ہوتا ہے, آپ کے خلاف زیادہ ایک موو بن گئی ہوتی ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 فارمز 45 نکلی ہیں, امنگ ادرز جو بڑی ویوڈ فارمز 45 ہیں, جو نواز شریف کی ہیں, مریم بی بی کی ہیں, شہباز شریف کی ہیں, جی فارم 45 میں جو انہوں نے نکالی تھی, فارم 47 تو ایک اس کا ٹوٹل ہونا چاہیے نا, پر فارم 45 جو انہوں نے اپلوڈ کی تھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ, الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ, اور 4 گھنٹے میں ہی واپس لے لی تھی اور آج تک لگائی نہیں. اب وہ فارم 45 میں جو راز افشا ہوئے کہ کس طرح میاں صاحب کے آبویسلی آن دی پیپر کلیئرلی, اور میاں صاحب کو بھی پتہ ہے اور دیکھا ہوا انہوں نے, اور میاں صاحب وہ میاں صاحب ہیں جنہوں نے 2013 میں بھی یہی ہوا تھا, اور 2013 میں انہوں نے جب ووٹ ختم ہو گئے تھے اور ووٹنگ ٹائم ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد آ کے انہوں نے وکٹری اسپیچ جب دی تو اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے سمپل میجورٹی نہیں چاہیے, آئی وانٹ 2/3 میجورٹی. اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں, اب کس پہ واضح کر رہے تھے؟ وہ ووٹر تو ووٹ دے چکا تھا, یہ تو ووٹر جب ابھی باقی ہوں تو ان کو کہتے ہیں, آپ موٹیویٹ کرتے ہیں جاؤ ووٹ ڈالو یار, ووٹ ڈالو, ووٹ ٹائم تھوڑا رہ گیا. پر یہ تو ٹائم جب ختم ہو گیا اس کے بعد میاں صاحب از آن ریکارڈ, ایوری بڈی ریممبرز ہم سیئنگ کہ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے. اب 2/3 میجورٹی دینے کے لیے جو اندیکھے ہاتھ تھے, اکارڈنگ ٹو میاں صاحب خود یہ ٹرمینالوجی ہے, انہوں نے 35 اور سیٹیں انہیں دے دی. وہ ووٹنگ شوٹنگ کے بعد بیگز میں سے, اور فارم 47 اس وقت کا فارم 16 تھا, اس کو بنا کے صرف
اور ان کو کہا کہ یہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہے. چاہے ووٹ کاؤنٹ میاں صاحب کا اور یاسمین راشد کا، اس کا 1.25 لاکھ تھا یاسمین بی بی کا، جی اور میاں صاحب کے 15,000 تھے، وہ الٹا کر کے اور ان کو سیٹ دے دی. اب 35 سیٹیں انہوں نے دی، جس کا تذکرہ ہوتا رہا بعد میں 35 پنکچر. رائٹ. اعجاز صاحب، ہمارے جی الیکشن کمیشن کی جو واحد ذمہ داری تھی وہ ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنا تھا. ہم دیکھ رہے تھے 2 روز قبل چیف الیکشن کمشنر ازبکستان میں الیکشنز مانیٹر کرنے بطور ایک اسپیشل آبزرور کے طور پہ وہاں پر چونکہ ابھی بھی موجود ہیں، اور انہوں نے بڑا سراہا وہاں پر جس قسم کے انتظامات اور جو پولنگ کا عملہ تھا اس کو بھی بڑا، اس کی پرفارمنس کو بھی سراہا. ہمارے ملک میں جس چیز کی ضرورت تھی بہرحال وہ تو انشور نہیں ہو سکی. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اعتزاز احسن صاحب، سینئر ماہر آئین و قانون، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر however is facing a contempt petition in Supreme Court. پاکستان تحریک انصاف نے دائر کی ہے. اعجاز صاحب، اب تو معاملہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھے گا، اور اس کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہوگا اس کی سربراہی کون کرے گا، اس پر بھی بڑے سوال عائد کیے جا رہے ہیں. آج فاروق نائک صاحب کہہ رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر اس کو ہیڈ کریں گے تو ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ایک واضح جو ترجیح نظر آ رہی ہے، پریفرنس جو نظر آ رہی ہے، وہ جسٹس امین الدین صاحب کے نام سے متعلق ہے. اس پر آپ کو، اور آپ کیسے حکومت کے مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہیں؟ اس وقت پھر یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے، جس کی حکومت ہے، وہ تو گھبرائے ہوئے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے، اور نہیں چاہتے کہ منصور علی شاہ صاحب بنے. حالانکہ منصور علی شاہ صاحب نے مسلم لیگ نواز کے اور پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف بھی فیصلے دیے ہیں. اس وقت وہ منظور تھے. پر دوسری چیز جو ایویڈنٹ ہے، کیونکہ فاروق نائک صاحب ایک معتبر ترجمان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، میرے سے بہت زیادہ معتبر ترجمان ہے، تو وہ اگر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فکر نہیں، خطرہ نہیں منصور علی شاہ صاحب سے، تو یہ تو اپوزیشن بھی، گورنمنٹ بھی میں بھی ایک ڈویژن آئی. گورنمنٹ میں تو نہ صحیح، کیونکہ پیپلز پارٹی از ناٹ ان گورنمنٹ. گورنمنٹ میں تو ان کے ایلائز ہیں پیپلز پارٹی کے. اب دیکھیں ہوگا وہی. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، یہ دس از کائنڈ آف پارکنسنز لا، کہ لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہی سمجھ لو، کہ جو آپ کریں گے صرف اپنی حکومت کو فی الوقت مستحکم کرنے کے لیے آئین میں تبدیلیاں لائیں گے، قوانین بنائیں گے، وہ سب آپ کے خلاف استعمال ہوں گی جب آپ گورنمنٹ میں نہیں رہیں گے اور اپوزیشن میں چلے جائیں. سارے قوانین جو بنائے جاتے ہیں کسی کے لیے، وہ قوانین اپنے ہی خلاف ہوتے ہیں. وہ آپ کو زہر گھولا تھا جو کسی کے لیے، اعتزاز آپ ہی کو پینا ہے، یہ ہوتا ہے. رائٹ. اعجاز صاحب، اب آگے آپ سپریم کورٹ میں معاملات کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ہاؤ ڈفرینٹ ول، جو ہم بات بھی ابھی کر رہے تھے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جو کورٹ ہے ان کے انڈر، وہ کیسے مختلف ہوگی قاضی صاحب کے کورٹ سے؟ یہ جو ان کا آغاز ہی ہوا ہے ٹرم کا، یہ بڑا خوشائند ہے، اور یہ اٹ ہیز اے گریٹ پرومس آف لیس، اگر یونائٹڈ نہیں تو لیس فریکچرڈ جوڈیشری. آپ کو آپ کے پروگرام پہ بھی میں کہتا رہا ہوں، میں تو 4-5 سال سے برملا کہہ رہا ہوں، 5 سال کم از کم ہو گئے، کہ 2018-19 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری عدلیہ اور خاص کر سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑی درار پڑی ہوئی ہے. آپ نے مجھے سنا ہوگا میڈیا پہ، بالکل سال پہلے سے کہتا ہو رہا ہوں. اور میرا خیال ہے اس درار کو ہیل کرنے کے لیے سب سے پہلا اقدام جو اٹھایا ہے وہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اٹھایا 6 سال بعد. اور یہ ایک بڑا اچھا خوشائند ہے. اس سے عدلیہ پہ لوگوں کا اعتبار بڑھے گا، اس پہ عدلیہ پہ اپنے پہ پریشر کم ہوگا. کیونکہ اگر آپ جانبدارانہ ججمنٹ دے رہے ہوں
میاں صاحب کے حق میں یا خان کے حق میں تو وہ اس سے اپنے آپ پہ بھی پریشر آ جاتا ہے. اب یہ یحییٰ آفریدی has shown himself to be beyond mature beyond his years, کیونکہ he is younger than his senior colleagues, two senior colleagues, but he's shown great maturity, and I seem to be satisfied کہ ان کے تحت ایک نیا ڈائریکشن لے گی عدلیہ. اینڈ اعجاز صاحب آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ حکومت واز ٹیکن بائی سرپرائز کیونکہ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئی گئی اور 25 اکتوبر سے پہلے ہی لے کر آنے کا مقصد بظاہر اور برملا بھی جس کا حکومتی اہلکاروں نے اظہار کیا ہے کہ جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا ہی مقصود تھا. بظاہر تو یہی لگتا ہے, بظاہر تو یہی انٹینشن لگتی ہے, کیونکہ اس پہ کافی زبان درازی کی ہے خواجہ آصف صاحب نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی اور چیف منسٹر پنجاب نے بھی رانا ثناء اللہ نے بھی. انہوں نے بڑی اتنی اس طرح اپنی انٹینشن کو افشا کیا ہے, ظاہر کیا ہے کہ بالکل یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نہ بیٹھیں اور منیب صاحب بھی نہ بیٹھیں کسی فیصلہ کن مرحلے پہ یا کسی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی کمیٹی پہ یا کمیشن پہ اور کسی بینچ پہ یہ نہ بیٹھے. تو ان کو ڈس ایمپاور کرنے کی تو کوشش یقیناً ہوگی. یہ جو مین پلیئرز ہیں گورنمنٹ کے تو ان کی تو ضرور ہوگی, بٹ آئی تھنک اف دی جوڈیشری ہولڈ ٹوگیدر تو یہ اتنا کوئی زیادہ ڈینٹ نہیں پڑ سکے گا. رائٹ. اعجاز صاحب یہ بھی ضرور اس پر آپ بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق. آلدو پاکستان تحریک انصاف یہ بات ایڈمٹ کر رہی ہے کہ ہمیں تھوڑی پسپائی کا سامنا ضرور اس پہ کرنا پڑا ہے, جس طرح سے خیر ان کے لوگوں کو توڑا گیا اور ڈیفیکٹرز کی ہی مدد سے یہ ترمیم پاس کروائی گئی. لیکن حامد خان صاحب نے بھی آج کہا کہ تحریک جو ہے وہ چلانی ہوگی, عدلیہ کو آزاد کروانا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے کیونکہ عدالتوں اور پارلیمانی عمل سے کچھ حاصل نہیں ہوا اور اس سے اب فیصلے جو ہے وہ نہیں ہوتے ہوئے ممکن نظر آ رہے. سو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں وکلا سڑکوں کا رخ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک جو کنونشنز کا انعقاد کیا گیا تھا اس ترمیم سے قبل اس میں بہت دھواں تقاریر کی گئی تھیں اور عدلیہ کی آزادی پہ جہاں پر یہ بات کہی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم کا ٹارگٹ ہی ایک پورے جوڈیشل سٹرکچر کو ہلا کے رکھ دینا تھا. سو آپ نے ریورس ہوتے ہوئے اس کو دیکھا. سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تحریک جو ہے از دیر ان دا پائپ لائن؟ یہ کہا نہیں جا سکتا. وکلا ایک نئی کمک بن کے فریش اور مور ویگرس کمک بن کے شاید نکل آئے, پر اس کے لیے ججز میں سے بھی کوئی کسی نے قربانی دی ہو یا مزاحمت کی ہو تو اس کا وہ ضروری ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. پر یہ جو کیونکہ پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے اپنے کاڈرز کو اپنے ورکرز کو بہت تھکا رہی ہے. ہر روز انہوں نے اگر پہنچنا ہے ڈی چوک تو ہر روز ریاست نے ان کو روکنا ہے اور وہ بھی مطلب ہے ذرا اوور ڈو ہی کر رہے ہیں اپنی اسٹرینگتھ کو. اپنی اسٹرینگتھ صرف نمبرز میں نہیں بٹ اپنی اسٹرینگتھ آف دی ووٹرز, اور ان کو ایسی لائن میں لے کے چلنا چاہیے, اس حد تک لے کے جانا چاہیے جس حد تک ان کا سانس نہ ٹوٹے. اینڈ دین another activity 2 weeks later another activity, اس دوران ایکٹیویٹیز چھوٹی چھوٹی کریں, کوئی سیمینارز کریں, کوئی یہ اگر مطلب ہے
ان کو کوئی ہو. لیکن روز خان کے آ جاتا ہے کہ جو ڈی چوک نہیں پہنچے گا وہ غدار ہوگا. تو یہ بہت زیادہ میں سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی بھی اپنے ورکرز کو کارڈرز کو اوور ٹیکس کر رہی ہے. تو ابھی تو بہرحال انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ سڑکوں کا رخ کریں گے اور گلی گلی کوچوں پہ جو ہے وہ گیدرنگز ان کی ہوں گی اور جلسے کیے جائیں گے یا احتجاج کیا جائے گا. بٹ اعزاز صاحب, عمران خان صاحب کی اہلیہ کو تو گزشتہ ہفتے رہا کر دیا, آلدو کہ بڑی چیمگوئیاں اور ابھی بڑی ایک ڈیبیٹ چھڑ چکی ہے کہ ان کو کسی ڈیل کے نتیجے میں آیا کہ رہا کیا گیا ہے, کیونکہ جس قسم کے کیسز, اور آپ تو اس پہ بارہا اظہار کر چکے ہیں کہ جس قسم کے کیسز کا سامنا عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو کرنا پڑ رہا ہے اس پورے عرصے میں, وہ بھی بہت ہی فریولس اور بوگس قسم کے کیسز ہیں, بٹ ان کی اہلیہ رہا ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید بھی رکاوٹیں ابھی کھڑی ہوتی دکھائی دیں گی؟ کیونکہ لطیف کوزہ صاحب سائملٹینیسلی سمجھ رہے ہیں نومبر میں ہی وہ ریلیز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. شاید ہو رہے ہوں, ان کو کوئی اطلاع ہو, پر اب میں تو کہہ نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی کی نہیں جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ. ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو کہ 3 دن میں وہ ایسی سچویشن بدلے, ریڈیکل ہوئی بھی ہے سچویشن, تو اس کا ریڈیکل چینج تو ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لطیف خان کی طرح کہ یہ ہوگا, بٹ پاکستان میں اینی تھنگ از پاسبل, اینی تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, بٹ یو کین دیر فور پریڈکٹ اونلی دا پاسٹ. آئندہ کیا ہونا ہے, کل کیا ہونا ہے, کوئی ایسا ہی معاملہ ہو جائے کہ یکدم گورنمنٹ آن اٹس نیز ہو, یا یکدم گورنمنٹ اتنی پاورفل ہو جائے کہ وہ خان کو اور زیادہ کمزور کر سکے. یہ آپ پاکستان میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جتنے حادثات واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں, they could not be predicted like this, like any کوئی ریشنل پریڈکشن ان کی نہیں ہو سکتی. بٹ اعزاز صاحب, آپ نے سنس یو نون عمران خان صاحب فار اے ویری لانگ ٹائم, گزشتہ روز عمران خان صاحب سے جب ان کے جماعت کے وکلا بھی ملے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جانور سے بھی بدتر حال میں جیل میں رکھا ہوا ہے. ان تمام حالات جو انہوں نے فیس کیے ہیں اس کے باوجود, نوئنگ عمران خان صاحب سنس ڈیکیڈز, ڈو یو تھنک ہی ول بج, وہ کسی ڈیل کی طرف جائیں گے, یا جو جس طرح سے ایک پریشر ان پہ دباؤ کریٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ نہیں پریشر میں نہیں آئے گا. مجھے نہیں لگتا. I have known him now for 60 odd years and in close proximity. وہ پریشر میں نہیں آئے گا. یہ مطلب زرداری صاحب بھی پریشر میں نہیں آئے تھے. 8-9 سال ان کو جیل میں رکھا گیا, قید میں رکھا گیا. جیل میں نہ سے ہی جبھی, پر ایک ان کی کنفائن کیا گیا ان کو لمیٹڈ سپیس میں. اور اتنا عرصہ تو کوئی پاکستان میں سیاستدان اتنا عرصہ وداؤٹ کنوکشن نہیں رہا جیل میں. پر عمران بھی کچھ ایسا ہی ہے اور زیادہ ہی سخت ہے. اس کو آپ نے اب جو یہ 5 دن اندھیرے میں رکھا, اور وہ 5 دن وہ جو ایس سی او اور وہ دوسرے وزٹرز تھے ہمارے یہاں آئے, اور اس دوران اچھا اب جو ستم ظریفی ہے, بہت ستم ظریفی ہے یہ نون کے اور انٹیریئر منسٹر کے حوالے سے, کہ خان کی ملاقات آپ نے بند کرنی ہے, چلو کر دو. کوئی آپ نے ہر قیدی جو اڈیالہ جیل میں ہے, اور شاید دیگر بھی کچھ اور جیل اٹک اور پہ بھی یہ لاگو ہوا ہے, اڈیالہ جیل میں کوئی 3-4 ہزار قیدی ہیں, ان کی بھی مشکلات, ان کو سیل بند کیا ہوا, اور وہ ورنہ ٹہلانے کے لیے سیل کھولتے ہیں کوئی آدھا پونا گھنٹہ, قیدی باہر نکل کے سیل کے اور بیرک کے سین میں آ جائے. اس کے ارد گرد بھی بہت اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں. within the jail there are many areas that are totally like the outer wall, اور وہ ان کے اندر ہوتے ہیں قیدی.
تو ان کو بھی یہ سزا دی. کس طرح سزا دی؟ یہ تو جیل پنشمنٹ ہے کہ آپ ملاقات بند کر. یہ تو کوئی اوفینس کیا ہو، جیل اوفینس کیا ہو، تو یہ کس طرح بچیں گے؟ یہ آخرکار اس میں انصاف تو ہوگا. یہ جس نے بھی کیا ہے آرڈر، وہ ٹھیک ہے، چلو میں 1 منٹ مان لیتا ہوں کہ خان کو آپ نے کرنا ہے، تکلیف دینی ہے یا سیکیورٹی دینی ہے، چلیے مان لیا. وہ باقی 4000 قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ رائٹ. اعجاز صاحب، آخر میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات آج ہو رہے ہیں، اور ایز وی اسپیک 4000 سے زائد وکلا نے یہاں کے رائے دہی کا استعمال کیا، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ گروپ آسما جہانگیر گروپ وہ لیڈ کر رہا ہے. سو آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا امپیکٹ، آپ جو آن گوئنگ جوڈیشل ایک کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سگنیفیکنٹلی امپیکٹ کرے گا؟ نہیں، امپیکٹ کرے گا لیکن اتنا زیادہ لوگ امپریس نہیں ہوں گے اس وکٹری سے، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وکٹری کس طرح حاصل کی جا رہی ہے. اب آپ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کے سربراہی کے ووٹ جو ہے وہ بالکل ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور لیکن اور کس طرح اغوا کیے جا رہے ہیں، کس طرح لوگوں کا سافٹ ویئر تبدیل کیا جا رہا ہے. اس لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں کون سا گروپ، کون سا جو ان میں سے گروپ ہی 2 گروپ ہیں، ایک پروفیشنل اور ایک انڈیپینڈنٹ گروپ، ان میں سے کون سا جیتے گا، اس کو جتانے کی کوشش کی جائے گی. یہ لوگ اس پہ پہلے سے ہی آگاہ ہیں. سو انڈیپینڈنٹ گروپ جو ہے وہ جیت چکا ہے. اعتزاز صاحب، آپ کے خیال میں اس کا ایک امپیکٹ ہمیں نظر آئے گا؟ اس کا نظر آئے گا، پر اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا جتنا ان کی وکٹری کے ہونا چاہیے. جتنا ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا بڑی بار ایسوسی ایشن جو ہیں، لاہور کی، کراچی کی، پنڈی کی، ان بار ایسوسی ایشنز کا، پشاور اور کوئٹہ کا جتنا اثر ہوتا ہے اتنا نہیں ہوگا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دباؤ اگر یہ ایم این ایز پہ ڈال سکتے ہیں، اٹھا کے ایم این ایز کو لے جا سکتے ہیں، تو وکلاء پہ بھی دباؤ کوئی ڈالا ہوگا، تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. یہی میں کہتا ہوں نا، جب آپ اپنا نقصان، اپنا میکسیمم پوٹینشیل اچیو بھی نہیں کر سکتے، اور وہ پھر میکسیمم پوٹینشیل آپ کے مخالف کا بڑھ جاتا ہے. پوٹینشیل اس وقت کی اختیار آپ کا بڑا ہو، بٹ پوٹینشیل ان دا فیوچر جو ہے وہ آپ کے مخالف کا بڑھ جائے، تو وہ اس الیکشن کو ہی شاید لوگ ذرا سینیکلی دیکھیں. رائٹ. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے، اور جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے صدارتی امیدوار جناب عطا رؤوف صاحب، وہ آج جیت چکے ہیں، اور ان کے مقابلے میں پروفیشنل گروپ کے جو پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے منیر کاکڑ صاحب، وہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آن ٹیلی فون کال. اور جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروفیشنل گروپ کے ہی سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ جناب سلمان منصور صاحب، وہ بھی بھاری اکثریت سے بہرحال آج کے الیکشن میں جیتے ہیں. بٹ منیر کاکڑ صاحب، السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کرا. منیر صاحب، آج ہوا کیا اس الیکشن میں؟ اگر میری بات اسی طریقے سے آپ نشر کریں گے، یا آپ کی جو نشریاتی ادارہ ہے وہ اگر وہ نشر کریں گے، تو پھر بالکل میں بات رکھوں گا. ورنہ میرے خیال میں پاکستان کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بات رکھتا بھی ہے اور وہ عام پبلک کی طرح پبلک کے پاس نہ پہنچنے کی صورت میں، میرے خیال میں پھر بات کرنا فضول ہوگا. پہلے تو آپ ذرا یہ مجھے کنفرم دعا کریں کہ جو میں بات رکھوں گا وہ آپ نشر کریں گے. منیر صاحب، آپ کا رد عمل جاننا ہے کہ آپ کے تاثرات کیا ہیں. آپ نے دھاندلی کا الزام لگایا ہے، تو سب سے پہلا میرا قصور یہ ہے کہ میرا ملک بلوچستان کا ڈومیسائل ہے. دوسرا سب سے بڑا وہ ہے کہ گورنر آف بلوچستان میں کہاں پر کس کی انٹرفیئرنس نہیں تھی، پیسوں کا ریل پیل. اس وقت جو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ ہر ایک وہ بندے کو اس کے سی ویز مانگ رہے تھے.
सिर्फ पेशावर के अंदर 50 जजेस के लिए सीवीज मांगे गए हैं। अब और बाकी जो हैं लॉ ऑफिसर्स के बाकी जो लॉ ऑफिसर्स के लिए सीवीज मांगे गए थे, हर एक को टेलीफोन कर रहे थे इस इलेक्शन के अंदर। पर मुनीर साहब, आपके प्रोफेशनल ग्रुप के ही सेक्रेटरी वो तो बहरहाल जीते हैं, सलमान मंसूर साहब। बिल्कुल जीते हैं। मैंने आपको कहा था, मैंने कहा मेरे मिसाल बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान की 6 साल बाद बाहरी की रेल रिप्रेजेंटेशन न मिलने की वजूहत क्या है वो तो दूसरे लोग बता दें। तो मुनीर साहब, आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट आसमा जहांगीर ग्रुप से थे वो भी तो बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखते हैं। उसने अपने आप को बलूचिस्तान कहने के गवारा ही नहीं करा था। उसने जो इलेक्शन लड़ रहा है वो दूसरे कार्ड पे लड़ा है। और अब मुनीर साहब, आप जो इल्जामात आयद कर रहे हैं, आपके पास उनके सबूत भी मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। इसमें तो अभी ढुकी छुपी चीजें तो नहीं है ना, कोई बात हो सकता है। मुनीर साहब, आपको अब अगला लाएअमल होगा क्या? क्योंकि पहले से लाएअमल तो कोई नहीं है। जमहूरी प्रोसेस था, जमहूरी प्रोसेस के अंदर हमने एक पार्टिसिपेशन की थी। अलबत्ता इस आप तस्लीम करते हैं, आप तस्लीम करते हैं फिर रिजल्ट्स? इस इलेक्शन के नहीं, इस हवाले से तस्लीम नहीं करता हूं कि आजादाना तरीके से वकला को छोड़ा नहीं गया। हर वो अरबा इस्तेमाल किया, पैसों का अरबा इस्तेमाल हुआ है, जॉब्स की लालच का इस्तेमाल हुआ है, जजेस की अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो इसको मैं फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे कहूँ? पैसे दिए, आजम नजीर उस खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है, लोगों को टेलीफोन करके जाए, अगर हर जगह पे अभी कमीशन बना जाए, अगर आजम नजीर का बतौर इल्ला मिनिस्टर उनका ऑफिस इस्तेमाल ना हो, उसका मोबाइल और एक टेलीफोन उसको नहीं किया गया हो। मुनीर साहब, मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि आपका जो ग्रुप है, प्रोफेशनल ग्रुप, हामिद खान साहब आपकी इस बात को सपोर्ट करते हैं, आप जो ये कह रहे हैं? बात ये है, मेरा बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करा था। मैं बलूचिस्तान को 6 साल की बात आ रही, मुझे अपनी राइट पे खुद बात करनी है। मैं किसी और की राइट पे बात नहीं करूंगा। मेरे राइट था, मेरे सूबे की नुमाइंदगी थी, मेरे सूबे की नुमाइंदगी के ऊपर मैं सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर भी सकता हूँ और बात रखना जानता भी हूँ। राइट, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, थैंक यू सो मच। जी जी, you. बहुत शुक्रिया। हमें जो ये मुनीर काकर साहब इस वक्त हमसे बात करे थे, प्रोफेशनल ग्रुप के प्रेसिडेंट कैंडिडेट। आप आज इलेक्शंस में उन्होंने शिकस्त का सामना किया और उनके मुकाबले में जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कैंडिडेट थे वो बहरहाल जीते हैं। और साथ साथ प्रोफेशनल ग्रुप के ही जो सेक्रेटरी स्लॉट था वो प्रोफेशनल ग्रुप ने नेचुरली भारी अक्सरियत से वो जीता है। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपनी ही सिर्फ बात करेंगे। बहरहाल इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।